अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और कैसे, क्यों, कब, कहाँ, कैसे होगा, इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे। लेकिन अब ये मेरा ख्याल है अब जुमला जो है ये सवालिया निशान के साथ नहीं है। ये जुमला ये होना चाहिए कि 2 हफ्ते बाद आप इलेक्शंस होते हुए देखेंगे, लोग अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। कैंपेनिंग इज़ इन फुल स्विंग। कुछ पार्टीज़ पहले से ही निकली हुई हैं, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में बहुत पहले से है। PTI ऑफ कोर्स हैज़ बिन रिस्ट्रेन्ड एंड JUIF के सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। लेकिन नून लीग कुछ देर बाद ही आई सामने, लेकिन उनका मैनिफेस्टो 27 को आएगा। लेकिन वो आपको 2013 से 2017 तक की परफॉर्मेंस का आपको गारंटी कर रहे हैं कि वो सबसे बेहतरीन हल उनके पास है। ब्लूमबर्ग भी सपोर्ट करती है इस बात को, और जाहिर है कि PTI की इस वक्त स्टैंडिंग पंजाब में कमज़ोर नज़र आती है उनके करीब, क्योंकि उन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी। सवाल ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मैदान में तो ज़रूर आए हैं, और NA 1 to 7 पूरा पंजाब नहीं है। अगर वहाँ से वो सीट जीत भी जाते हैं तो उनके बाकी जो साउथ पंजाब से भी कुछ सीटें वो निकाल लेते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो इन्हिसार है वो इंडिपेंडेंस पे होगा। और वो इंडिपेंडेंस हमें पता है कि वो जमात है जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिनको अब इंडिपेंडेंट का स्टेटस मिला है। लेकिन वो एज ए जमात क्या वाकई वापस आएगी असम्बली में, और क्या इन इंडिपेंडेंस की कोई लॉयल्टी चेंज हो के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की गोद में जाके उनके नंबर्स बढ़ाएगी या नहीं। और साथ साथ वो बार बार ये बात कर रहे हैं कि वो सियासी मुजरिमों को या सियासी जो शख्सियात हैं जिनको सियासी तौर पर आप उनको जेल में डाल देते हैं, उस तरह के मामलात को रफा दफा कर देंगे। तो क्या 9 मई के साने हैं में जो मुलव्वस हैं, जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई हो रहे हैं, जिनके खिलाफ साइफर केस मुकदमे बन रहे हैं, क्या वो उनको निकालने में कामयाब हो गए, और क्या वाकई सियासी फैसले हैं, सियासी कानून और सियासी बुलिंग है, और इस सियासी बुलिंग को क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कंट्रोल कर सकते हैं? क्या उनकी कोई से है? क्योंकि नून लीग से तो इससे बिल्कुल ही दूर रह रही है और बार बार सपोर्ट भी कर रही है कि जो जिसने मुल्क को तबाह किया उसको वैसे ही रहने दिया जाए जैसे वो रह रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ये कहीं दावा कर रही है कि वो शायद उनको बाहर निकालने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअली में ये पावर किसके पास है इसको समझने की भी कोशिश करेंगे। और कैंपेनिंग इज़ इन फुल स्विंग। हम बहुत शुक्रगुजार हैं, हमें ज्वाइन किया कामरान मुर्तज़ा साहब सेनेटर हैं, हुमायूं मोहम्मद साहब सेनेटर साहब, और बैरम तंगी साहब, तीनों पार्टीज को रिप्रेजेंट करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PTI और PML नवाज़। तो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। एक तो पहले क्योंकि आप एज अ लॉयर एक तो लीगल बाइंडिंग बताइएगा, क्योंकि अभी भी सलमान अकबर राजा साहब कह रहे हैं कि वो एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं खड़ा होना चाहते, वो PTI के ही, क्योंकि PTI एक रजिस्टर्ड पार्टी है, उसके ही हक में वो हैं कि उनको उसी का निशान मिले और चलें, पाकिस्तान तहरीक साहब के कैंडिडेट की हैसियत तो मिले, बट उनको इंडिपेंडेंट ही रखा जा रहा है। क्या ये जब असेंबली में वापस आएंगे ये PTI होंगे या इंडिपेंडेंट्स होंगे? देखिए, जितने भी लोग असेंबली में आएंगे और किसी पार्टी के रुकन अगर नहीं है तो वो कोई भी पार्टी फॉर्म कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए। उसको आप PTI पार्लियामेंटेरियन कह दीजिए, PTI कह दीजिए। इस वक्त तो सिर्फ उनके साथ मसला ये है कि चूंकि वो इलेक्शन जो है दुरुस्त तौर पे नहीं हुआ था, तो उसके कॉन्सिक्वेंस में उनसे निशान ले लिया गया है। बाकी कोई पार्टी बैन नहीं हुई है, पार्टी बैन हो भी नहीं सकती। आमतौर पे ये बहुत बड़ा मुश्किल जो है वो अमल होता है, क्योंकि आर्टिकल 17 जो है इससे इन्फ्रेंज हो जाता है। तो एक कॉन्सिक्वेंस है वो, उसमें जो उसका जो है वो इलेक्शन ना करवाने का या इलेक्शन दुरुस्त ना करवाने का, आप इसको समझ लीजिए। और आज इलेक्शन दुरुस्त करवा लें जाके उसमें, और वो उसको सेटिस्फाई कर दें इलेक्शन कमीशन को, नतीजे के तौर पे उनको दोबारा जो है वो उनका इलेक्शन सिंबल मिल जाएगा। मगर एज ए पार्टी वो एग्जिस्ट करते हैं, या वो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिनको इंडिपेंडेंट निशान अलाट हुए हैं, सिंबल अलाट हुए हैं, वो कल जाके कोई भी पार्टी फॉर्म कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा कदगन नहीं है। ठीक है सेनेटर मोहम्मद साहब, क्योंकि ये बात आ रही थी कि पॉलिटिकल एंड फाइटिंग मौजूद है PTI में, और ये बात ज़ेर गौर है कि क्या हम इंट्रा पार्टी इलेक्शंस दोबारा कराएं, लेकिन इसमें ज़ाहिर है कि कोई टाइम डिले भी है। फिर अगर आप फिर जाते हैं तो हो सकता है कि अब मामला तवील हो जाए, तो आप ये नहीं चाहते कि मामला और कहीं टंगे, तो आप एज एग्जिस्टिंग एज यू स्टैंड आप PTI के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जाएंगे और आप लोग वोट लेंगे आवाम से। अगेन कॉर्नर मीटिंग्स मुश्किल हैं, 144 नाफिज कर दी गई है लाहौर पंजाब में, ननकाना साहब में आज मरीम साहबा को हमने गरजते बरसते देखा, नवाज शरीफ को गरजते बरसते देखा, शहबाज शरीफ साहब इज़ ऑल्सो विद इन द होल क्लैन, वो स्टूडेंट्स के जवाब दे रहे थे आज, और ऑफ कोर्स बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इन सरगोदा। तो मोहम्मद साहब, आपकी क्या से है ये PTI के इंडिपेंडेंस जो हैं, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस बात को या इस बयान को
کوئی تقویت دیتے ہیں کہ ہم جو ہے 9 مئی والوں کو باہر نکالیں گے، انہی کی بات کر رہے ہیں وہ سیاسی مقدمات جو بنائے گئے جن کے خلاف؟ دیکھیے 9 مئی کو چھوڑیں، وہ پہلے بتائیں 12 اکتوبر والوں کے ساتھ کیا کریں گے. وہ آپ بتائیں، میرے خیال میں کون سا 30 نومبر تھا، اس 97 والے ان کے ساتھ کیا کریں گے. اس بات کو چھوڑ دیں. ابھی آپ نے ایک بات بتائی ہے، آپ نے کہا کہ دفعہ 144 لگا ہے پورے پنجاب میں، لیکن آپ نے ساتھ ہی کہا ہے کہ میاں صاحب بھی، مریم صاحبہ بھی، اور چھوٹے میاں وہ بھی دہاڑتے پھر رہے ہیں. یہ کون سا 144 ہے؟ کیا یہ خالی پی ٹی آئی کے لیے لگا ہے؟ پی ٹی آئی والے جب کرنے جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ کھوسا صاحب کے گھر کے باہر آپ نے پولیس اور وہاں پہ یہ کیا کہہ سکتے ہیں آنسو گیس والے ان بندوں کو کھڑا کر کے رکھا ہوا ہے کیونکہ دفعہ 144 ہے. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے دفعہ 144 نہیں ہے. یہ دفعہ 144 ایکسیپشنلی فار پاکستان تحریک انصاف ہے اور پورے پاکستان میں لگایا ہوا ہے، خالی پنجاب میں نہیں لگایا ہوا ہے. میں ایک اور بات کرتا ہوں. ابھی سینیٹر صاحب نے، کامران مرتضی صاحب نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ہو سکتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے، میرا ایک اختلاف ہوتا ہے، ہر ایک اپنی اپنی انٹرپریٹیشن ہے. سمپل سی بات یہ ہے، پاکستان تحریک انصاف نے ایک رجسٹرڈ پارٹی ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ. انہوں نے اپنے لوگوں کو ٹکٹ ایشو کیے اور جن لوگوں نے ٹکٹ لیے انہوں نے الیکشن کمیشن میں سبمیشن کی ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ ہوں. یہ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کا سمبل لے لیا ہے، پارٹی نہیں سمبل لے لیا ہے، اور اس کی بجائے ہر ایک جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو انڈیویجول وہ دے دیا. پاکستان تحریک انصاف آفیشلی ان کی کمپین کر رہی ہے اور وہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے تھرو کر رہے ہیں. اب مان لیتے ہیں کہ بھئی یہ کہتے ہیں کہ نہیں چلو وہ کر لیتے ہیں، ہم چلے جاتے ہیں جو الیکشن رولز ہیں اس میں 95 میں چلے جاتے ہیں، اس میں ذکر کرتے ہیں کہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں، اور وہاں پہ وہ ریفرنس دیتے ہیں 92(6) کا. جب ہم 92(6) میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس وہ ہوتے ہیں کہ جو ری جوائنز، ٹھیک ہے، مطلب یہ ری جوائن کا مطلب ہے یہ دوبارہ آ جاتے پارٹی میں، اس کا مطلب ہے پارٹی کے لوگ تھے اور دوبارہ آ جاتے، یا پھر جو دوسرے آ جاتے ہیں، مطلب جو انڈیپینڈنٹ جن کا کوئی پارٹی وہ نہیں ہوتی، کسی لحاظ سے نہیں ہوتی، اور وہ ایکچولی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں جن کو ہم سو کالڈ الیکٹیبل بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دو مختلف چیزیں. تو مائی انڈرسٹینڈنگ اینڈ آئی ایگری ود سلمان اکرم راجہ صاحب کی کہ مائی انڈرسٹینڈنگ ہے یہ سارے وہ لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ، پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. لیکن اس سے آگے چلے جاتے ہیں، ایک کینڈیڈیٹ جو کہ جس نے 10 مہینے یہ ساری سختی گزار لی ہے، وہ بھلا کیوں کسی اور پارٹی میں جائے گا؟ وہ بھلا کسی کے ساتھ کے کیوں جائے گا؟ کیا ان کو آفرز نہیں ہوئی ہوں گی؟ کیا ان کو اس سے پہلے ساری چیزیں نہیں ہوئی ہوں گی؟ مجھے اچھی طریقے پسند ہے، ہمارے بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی وجہ سے ان لوگوں نے یہ پریس کانفرنس کی تھی اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ فلانے پارٹی کی طرف سے یا فلانے پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑ لیں. انہوں نے کہا کہ ہم یا لڑیں گے الیکشن تو پی ٹی آئی کی طرف سے لڑیں گے، نہیں تو ہم اپنی پولیٹیکل کیریئر ختم کر دیں گے، لیکن ہم کسی کے ساتھ نہیں ملیں گے. تو کیا ایسے لوگ نہیں ہیں پاکستان تحریک انصاف؟ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے جانا تھا، جنہوں نے بکنا تھا، وہ بہت شروع میں ہی بک گئے، ان کی قیمتیں بہت پہلے لگ گئی تھی. ابھی جو لوگ ہیں میرا نہیں خیال کہ یہ کہیں ادھر ادھر جائیں گے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس وقت نہ تو پاکستان کی گورنمنٹ اور نہ پاکستان کی عدلیہ مجھے ان بائس لگ رہی ہے، دونوں بائس لگ رہے ہیں اور سیویرلی بائس لگ رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از ناٹ گڈ فار پاکستان، دس از ناٹ گڈ فار الیکشن. اگر یہ الیکشن ہو بھی جاتا ہے، اب آپ نے درمیان میں سنا ہے کہ وہ ہم نے سنا ہے کہ آج کل وہ مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ان کو نکالا تھا اور یہ ابھی ان کی جو ہے نا مقبولیت کے سامنے کوئی آ جائے. آپ ایک کام کریں مریم صاحبہ، آپ اپنے والد صاحب کو کہیں کہ ایک جلسہ کر دیں اور ایک کام کریں، 1 گھنٹے کے لیے عمران خان کو جیل میں سے خطاب کرنے دیں. ہم ایک وقت میں ہم مینار پاکستان، قائد اعظم کے مزار کے سامنے وہ گراؤنڈ سارا، اور باقی بھی جن بڑے شہر ہیں ان میں ہم آپ کو بڑے سائملٹینیسلی وہاں پہ صرف اور صرف ایس ایم ڈیز لگائیں گے. ایک شرط ہے، عمران خان کو لائیو سپیچ کرنے دو جیل سے.
پھر آپ کو پتہ چلے گا مقبولیت کسے کہتی ہے، کسے کہتے ہیں. سوری پٹھانوں ذرا کہتے میں فرق ہو ٹھیک ہو جاتا گیا. ہے. تو کسے کہتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے لگ ٹھیک پتہ ہے چل جائے گا. تو سر اس مریم چیز کا ذرا خیال رکھیں. ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے. میں ایک منٹ ذرا بہرمند تنگی صاحب سے بھی پوچھوں. بہرمند تنگی صاحب آپ لوگ زیادہ ریلائی نہیں کر رہے ہیں انڈیپینڈنٹس پہ، کیونکہ آپ لوگوں کے اپنے کینڈیڈیٹس پنجاب میں اس قدر تو نہیں ہے کہ آپ کوئی بھاری اکثریت لے سکیں. سندھ میں بھی تمام پارٹیز آپ کے خلاف ہیں، لیکن کچھ پروسیس لگ رہا ہے کہ ٹینٹڈ ہے. آپ پہ یہ الزامات جی ڈی اے بھی لگا رہی ہے کہ آپ لوگ مشینری کو استعمال کریں اپنے فائدے میں، تو اس کو جسٹیفائی کر دیں. دوسرا کے پی میں حکومت کس کی آپ کو لگتا ہے بنے گی؟ کیونکہ آپ لوگ کسی سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ کوئی آیا نہیں ہے. جے یو آئی یہ سمجھتی ہے وہ جیت سکتی ہے. پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز بھی ایک مضبوط جماعت کے طور پر سامنے آ رہے ہیں. انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی کھڑا کیا ہے. محمود خان صاحب بھی کھڑے ہیں فار نیشنل اسمبلی، اور وہ خود نوشہرہ والی سیٹ لگتا تو یہی ہے کہ خٹک صاحب کی ہوگی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سناب آپ نے دو سوال کیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد انڈیپینڈنٹس کی طرف دیکھ رہے ہیں اور مختلف جماعتوں کی طرف سے الزامات لگ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے مینیفیسٹو، اپنے منشور اور اپنے پروگرام پہ الیکشن لڑا ہے. اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جس جلسے میں جاتے ہیں، آصفہ بی بی جس جلسے میں جاتی ہیں، زرداری صاحب جس جلسے میں جاتے ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی جو منشور ہے اس منشور کو عوام کے سامنے رکھ کے ووٹ مانگتے ہیں، اور عوام کے ووٹ کی طاقت سے پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی. جہاں تک خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی پارٹی کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا الائنس کی بات نہ کرنے کی بات ہے، بالکل میں ایگری کرتا ہوں. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا قصور نہیں ہے، اس لیے کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے حکومتی بھی دی تھی، کیئر ٹیکر میں بھی حکومتی ملی تھی، لیکن کبھی کبھی پارٹیوں پہ مشکل وقت آتا ہے، پارٹی کمزور بھی ہوتی ہے. لیکن اس وقت بھی خیبر پختونخوا میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر ملکن ڈویژن آپ دیکھ لیں، آپ پشاور دیکھ لیں، آپ سدرن زون میں دیکھ لیں، تو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک بہتر نتیجہ دیں گے اور بہت اچھی سیٹ پہ آ جائیں گے. لیکن جہاں تک الیکشن لڑنے کی بات ہے، جی 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 بولیں بولیں تنگی صاحب بات ختم کریں. لیکن اچھا نہیں، میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ پشاور والی سیٹ اور بردان والی سیٹ، یہ حیدر ہوتی صاحب ہیں اے این پی سے، اور پھر علی محمد خان صاحب ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو ان دونوں کے درمیان ووٹ ملے گا؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کینڈیڈیٹس جیتیں گے نہیں؟ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو سمجھ رہے ہیں کہ چلیں اکثریت نہیں کچھ سیٹیں نکالے گی کیا وہ خیبر پختونخوا سے؟ کون پیپلز پارٹی سر. کون دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی اپنے منشور پہ انشاءاللہ خیبر پختونخوا سے سب سے بہتر نتیجہ دے گا، اس لیے کہ اس وقت جو ہماری وننگ کینڈیڈیٹس ہیں وہ ملکنڈ ایجنسی سے ہیں، اپر دیر لوور دیر چترال سے ہیں، وہ ڈی خان سے ہیں، وہ کوارڈ سے ہیں، وہ پشاور سے ہیں، وہ مردان سے ہیں. تو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک بہت بہتر نتیجہ دے گا اور اچھی پوزیشن پہ خیبر پختونخوا میں آئے گی، ایک بڑی پارٹی بن کر. لیکن جہاں تک آپ نے کچھ نام بتا دی علی محمد خان صاحب، تو سنا آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ 2018 کے الیکشن میں علی محمد خان جب الیکشن کمپین کے لیے نکلے تو اس نے ایک پہلے جلسے میں اس کو لوگوں نے پتھروں سے مارا، ان کو لوگوں نے ٹماٹروں سے مارا، انڈوں سے مارا، اور اس نے کمپین تک نہیں کیا. لیکن جب نتیجہ آیا تو 80,000 سم تھنگ ووٹ لیے تھے. تو ابھی مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ اس دفعہ ان کی کیا پوزیشن ہے. لیکن جو میرے بھائی ہمایون محمد صاحب، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آج وہ قانون کی بھی تعلیم بن گئے اور وہ ایک سیاسی ورکر کے طور پر سامنے آ گئے ہیں کہ اس نے بہت سیاسی باتیں بھی کی. آج دیکھیں سنا، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اس نے آپ کو کہا کہ 9 مئی کا واقعہ چھوڑ دے، کبھی بھی نہیں. پاکستان کے 24 کروڑ عوام، پاکستان محب وطن پاکستانی، محب وطن افواج پاکستان، افواج پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ، افواج پاکستان کے شہداء کے ساتھ پیار کرنے والے لوگ کبھی بھی 9 مہینے کو نہیں بولیں گے. 9 مئی کو ایکس چیئرمین پی ٹی آئی نے اور ان کے ساتھیوں نے میرے ملک کی ڈگنیٹی پہ وار کیا ہے.
میرے افواج پاکستان کے املاک کو جلا کر راکھ کر دیا ہے. یہ کیا بات کرتے ہیں کہ 9 مئی کو چھوڑ دے. 9 مئی ایک بلیک ڈے ہے جو پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اور اس نام سے جس آدمی نے میرے افواج پاکستان کے مجسموں کو بھی راکھ کر جلایا تھا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ابھی پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو بول چکے ہیں اور پھر مختلف نشانوں سے الیکشن لڑ کے عوام ان کو ووٹ دے دیں گے. یہ ان کی غلط فہمی ہے. اور ایز اے پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ انوالو ہے 9 مئی کے واقعے میں ان کو نشان عبرت بنائیں. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ آج تک ابھی تک ان کو نشان عبرت کیوں نہیں بنایا گیا. اس لیے کہ میرے افواج پاکستان کو، میرے آئی ایس آئی کو، میرے سیکیورٹی فورسز کو اور میرے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے. جو کہ 76 سالوں میں انڈیا نے یہ جرت نہیں کی تھی، وہ جرت ایکس چیئرمین پھر وہ سیاسی قیدی کون ہے جن کا بار بار بلاول بھٹو زرداری صاحب ذکر کر رہے ہیں؟ وہ سیاسی قیدی کون ہے جن کا بار بار ذکر کر رہے ہیں؟ کیوں وہ پی ٹی آئی کو مخاطب کر رہے ہیں؟ کیوں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ووٹ دیں؟ کون ہے سیاسی قیدی جن کو وہ آ کے رہا کرائیں گے؟ یہ ایک سوال ہے نا بہرام تنگی صاحب، یہ اس پہ سوال. میں پاکستان کی عوام نہیں کی بات کرتا ہوں. میں دہشت گرد 2 کی سربراہ، میں دہشت گرد 2 میں انوالو ان لوگوں کی جس نے میرے افواج پاکستان کے مجسموں کو جلا کے راکھ کر دیا ہے، جس نے میرے افواج پاکستان کے شہداء کو گالیاں دی ہے، جس نے میرے پاکستان کے ڈگنیٹی تیوار کیا. میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں. آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کا پوائنٹ. ٹھیک ہے مرتضیٰ صاحب میں نے وقفہ لینا، لیکن آپ سے پہلے سوال یہ پوچھنا چاہوں گی کیونکہ یہی بات ہو رہی ہے. یہ کے پی میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز بھی ایک ووٹ توڑنے میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس بھی کھڑے ہوں گے اور جے یو آئی بھی سمجھ رہے ہیں کہ وہ جیتیں گے، اے این پی بھی سمجھ رہے ہیں وہ جیتیں گے، پیپلز پارٹی کو بھی یہ یقین ہے. تو یہ عجیب الیکشن ہے جب سب کو یقین ہے کہ وہ جیتیں گے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کے پی کی اسمبلی میں کون بیٹھے گا؟ دیکھیے 2018 کے الیکشن کا جو نتیجہ آیا تھا اس کے نتیجے میں اپوزیشن لیڈر ہمارا تھا، یا اپوزیشن میں ہم بیٹھے تھے اور اس کو لیڈ کر رہے تھے اپوزیشن کو. تو جو اپوزیشن کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتا ہے بظاہر. الٹیمیٹلی فیصلہ جو ہے وہ لوگوں نے کرنا ہے، اور اس فیصلے کے نتیجے میں جو بھی آئے گا، ہم سب دعوے تو کر سکتے ہیں اس وقت، ہماری اپنی اپنی اسسمنٹ ہے. ہم نیک نیتی کے ساتھ بھی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں اور ویسے بھی ادروائز بھی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہماری پارٹی جیت رہی ہے، مگر جو بھی نتائج آئیں گے وہ 8 مئی کے بعد آئیں گے. ایک آدھ دن اس میں 9 مئی تک آ جائیں، 8 مئی کی رات کو آ جائیں، تو یہ سارا کچھ ہوگا. مگر ہم اگر کے پی کے میں یا بلوچستان میں یہ دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا ایک اپنا بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ بیک گراؤنڈ آپ کو بھی پتہ ہے، باقی دوستوں کو بھی پتہ ہے. 2 صوبوں میں ہمارے اپوزیشن لیڈر تھے، دونوں میں اپوزیشن کو ہم لیڈ کر رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت بھی 2018 میں جب ہمارے لیے بدترین وقت تھا تو بھی ہم نے جو ہے نا وہ اتنا جو ہے سروائیو کیا تھا کہ ہم اپوزیشن کو لیڈ کرنے میں، یا اتنی ہم میں طاقت تھی کہ ہم اپوزیشن کو لیڈ کر رہے تھے، یا اپوزیشن لیڈر ہمارا تھا اور میجر پارٹی ہم تھے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا. بظاہر جو ہے نا ہوتا یہ ہے کہ جو پارٹیاں اپوزیشن کو لیڈ کر رہی ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتی ہیں. ہمارے سے موجود ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، سینیٹر ہمایوں مومن صاحب، اور ہمارے سے موجود ہیں بہرام تنگی صاحب، سینیٹر وہ بھی ہیں. بہت شکریہ آپ تینوں کا. مجھے پتہ ہے یہ ایسا وقت ہے کہ کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا فور شور، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ اتنی لاپ سائڈڈ ہے کامران مرتضیٰ صاحب کہ چلیں جے یو آئی ایف کو تو سیکیورٹی تھریٹ ہے، پی ٹی آئی مطلب آپ کو پتہ ہی ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ آپ کو ایک فیوریٹزم نظر آ رہا ہے میاں صاحب کے حوالے سے؟ مجھے اس وقت صرف سیکیورٹی تھریٹس کا ایشو نہیں ہے، مجھے اس وقت جو ہے وہ یہ ایشو بھی پیدا ہو گیا کہ بعض جگہوں پہ ہمارے لیے مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں، ہمارے کینڈیڈیٹس کے لیے لیگل سائڈ پہ جو ہے مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں اور پریشر ڈالا جا رہا ہے. اور اس بات کو میں اپنی پارٹی کے علم میں دے آیا ہوں کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی اور صوبہ بلوچستان میں بھی بہت سے ایسے حلقے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ رخ موڑا جا رہا ہے. جے یو آئی کے جو زیادہ جو اسٹرانگ حلقے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ رخ موڑنے کی کوشش ہو رہی ہے. وہ اس کی ریزن کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی، مگر بہرحال میں پارٹی لیڈرشپ کی اس میں لے آیا ہوں. رخ موڑنے کی کوشش میں رخ موڑنے کی کوشش کیا ہے کہ نون لیگ کو پڑے وہ ووٹ، یا جی پریشر کس چیز کا؟ اس طرح سے ہے، کہیں پہ نون لیگ اور کہیں پہ جو ہے نا وہ نون لیگ کے علاوہ جو فیوریٹ پارٹیز ہوتی ہیں، جیسے بلوچستان میں باپ ہے،
ان کے کینڈیڈیٹ بھی جو ہے نا وہ اس میں فیوریٹ ہیں، اور کہیں اس طرف رخ موڑا جا رہا ہے، کہیں اس طرف رخ موڑا جا رہا ہے. تو وہ مولانا صاحب کو آگاہ کیا جا چکا ہے کہ یہ اس طرح سے ہو رہا ہے مختلف حلقوں میں ہمارے ساتھ، اور جو انفلوئنشل لوگ ہیں ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے، جن کے زیادہ ووٹ بینک ہوتے ہیں یا ٹرائب کا، ہمارے یہاں ٹرائبل سیٹ اپ ہے، وہاں ٹرائبس کو جو ہے نا وہ اس طرح سے، تو یہ مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں. یہ مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں. آپ یہ ظاہر ہے آپ بہت آپ کو انفارمیشن ہوگی کامران مرزا صاحب، لیکن اگین آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ پریشر کس چیز کا ہے؟ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کا ہے، آپ فورس کریں ٹورڈز پارٹی پوزیشن چینج کرنے کی؟ یہ بھی نہیں نہیں، یہ بھی پوچھ لیں نا کہ پریشر کس چیز کا ہے اور کون پریشر ڈال رہا ہے، یہ بھی پوچھ لیں. پریشر آپ کو بھی پتہ ہے کون کہ پریشر کون ڈال رہا ہے ڈالتا یہ ہے. پوچھ میں. ہاں، یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ پریشر کہاں سے آتا ہے، طاقتور حلقوں سے آتا ہے یا انتظامیہ سے آتا ہے. بعض جگہوں پہ ایسا بھی ہے کہ اگر کوئی فیملی سے لوگ لڑ رہے ہیں، اگر فرض کر لیجئے کہ سی ایم کا بھائی الیکشن لڑ رہا ہے ایک علاقے سے، تو وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ الیکشن پریشر کون ڈال رہا ہے. اور اگر وہ قومی کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے نیچے جو ہے نا وہ 2-4 حلقے جو ہے صوبائی کے ہوں گے، وہاں سے وہ سارے کے سارے حلقے ڈسٹرب ہوں گے. تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ پریشر کون ڈال رہا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے نا مولانا صاحب 2018 کے انتخابات کے بعد بھی ان کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ ہمیں اس اسمبلی میں نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ یہ سلیکٹڈ اسمبلی ہے. تو آپ کو ایک بہت ٹف موقف انہوں نے رکھا ہوا ہے، ان کی ریپوٹیشن یہی رہی ہے کہ وہ تو شروع سے اس اسمبلی کو نہیں مانتے تھے. تو اب 2024 کے الیکشن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر ان کو قبول کرنے میں میاں صاحب کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی؟ آپ کو لگتا ہے آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا؟ عدالتوں کا دروازہ تو اس وقت الیکشن کمیشن کے دروازے ہم کھٹکا چکے ہیں، اور میرا خیال ہے درجنوں کے حساب سے اپلیکیشنیں ہم فائل کر چکے ہیں. چیف الیکشن کمشنر سے میں کئی دن سے ملاقات مانگ رہا ہوں اور وہ ملاقات نہیں دے رہے. کم از کم 1 ہفتہ ہو گیا اس میں، اور مختلف حلقوں کے حوالے سے جو ہے مختلف شکایتیں ہیں میری، اور میں ایک پارٹی کے نمائندے کے طور پہ، ایک لیگل سائٹ پہ ایک نمائندے کے طور پہ ان سے ملنا چاہ رہا تھا، مگر مجھے ملاقات نہیں دی ہے. میں نے کوئی 10 میسیجز کیے ہیں اور مجھے 1 ہفتہ ہو گیا یہاں اسلام آباد میں ان کے لیے بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے سکندر راجہ صاحب اگر سن رہے ہیں ہمیں تو پلیز جو ایف اے کے کامران مرزا صاحب سے ضرور رابطہ کریں. اگر پریشر کہیں کوورژن کا ہے تو اس کو بھی روکیں، کیونکہ یہ ذمہ داری ہے صاف شفاف انتخابات کرانے کے. جو مینڈیٹ آپ کو دیا گیا ہے اس کے کم از کم اس کا پاس ہی رکھ لیں. تنگی صاحب آپ بڑا ہنس رہے ہیں، بتائیں آپ پہ پریشر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ لگ رہا ہے آپ پریشر ڈال رہے ہیں لوگوں پہ. دیکھیے سنا، میں میرے کولیگ ہے کامران مرتضیٰ صاحب اور میں بہت احترام رکھتا ہوں دل میں، لیکن اس نے ابھی پہلے فلور پہ کہا کہ خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں بلوچستان میں جمعیت علماء اسلام کی بڑی اسٹرینتھ ہیں اور ہم پہلی بھی اپوزیشن میں تھے اور ابھی بھی سب سے بڑی پارٹی ہم بن کر ابھرے گی. دوسری طرف ابھی رونا شروع کیا ہے کہ ہمارے لوگوں پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے بلوچستان میں باب کے لیے اور کے پی میں نون کے لیے یا کسی اور پارٹی کے لیے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کی ڈبل سٹینڈرڈ کیوں ہے. اگر ایک طرف آپ کہہ رہے کہ میری پارٹی 2 صوبوں میں نمبر 1 ہے تو پھر دوسری طرف آپ نے رونا شروع کیا. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ہم اداروں کو کب تک بدنام کریں گے اور ہم کب تک مطلب کہ اپنے ووٹ کی طاقت پر الیکشن میں آنا چاہیں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم الیکشن کمپین شروع کرے، اپنا مینیفیسٹو عوام کے سامنے رکھیں. ریفرنس وائز انہوں نے کہا لیڈر آف دی اپوزیشن وہ تھے، انہوں نے جو بات کی وہ پورے کانٹیکس الگ کانٹیکس. کامران مرزا صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ سوری محمد صاحب میں آپ کا ساری ہوں ایک منٹ. جی تنگی صاحب کو بس میں کہہ سکتا ہوں کہ میری بات اللہ کرے کہ وہ سمجھ جائیں کہ میں کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا تھا. بات یہ ہے کہ وہ ایک حقیقت تھی جس حقیقت کا میں نے اظہار کیا، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے. اور انہوں نے کہا کون تنگ کر رہا ہے، میں نے کہا یہ فلاں تنگ کر رہا ہے، چلو آپ بتا دو فلاں الیکشن وہاں سے لڑ رہا ہے یا نہیں لڑ رہا. تو یہ بھی میں نے بتا دیا. اب ان کو کیا پرابلم ہے؟ دیکھیے جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، جہاں پہ پرابلم ہوتا ہے وہ بولتا ہے، اور اگر وہ نہ بولے، اگر اپنے حق کے لیے نہ بول سکے تو پھر جو ہے اس کو پولیٹیکل ورکر رہنے کا کوئی حق نہیں باقی رہتا. تو ہم اپنے اس حق کے لیے بول رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کوشش کو انشاءاللہ ناکام بنائیں گے. 8 فروری آنے دیں، آپ کے سامنے آئیں گے نتائج. یہ ہمارے نتائج ایسے نہیں ہے کہ الیکٹیبل جو نا 4 ادھر چلے گئے تو رونا شروع کر دیا، پھر 4 ادھر آ گئے تو ہنسنا شروع کر دیا. رونے ہنسنے کے بعد چلے
میں ایک منٹ محمد صاحب کے ساتھ کی پارٹی کے ساتھ تو بہت ہی زیادتیاں ہوئی ہیں، لیکن وہ بالکل فلی چارج نظر آ رہے ہیں. جی محمد صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ پریشر آ رہا ہے، آپ کو پریشر آ رہا ہے کہ کسی اور کا، آپ کے لوگوں پر مزید پریشر ڈالا جا رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی، پریشر کی بات کرتے ہیں. پریشر تو جو ہم لوگوں نے سسٹین کر کے اس پریشر کو انڈو کر رہے ہیں، جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں، باخدا ان میں سے کوئی ایسا نہ کر سکتا. رہی بات یہ، میں تنگی صاحب کی بہت قدر کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں وہ بہت زبردست بول رہے ہیں کہ جس طریقے سے وہ سارا وہ کر رہے ہیں، اور کہ جو لوگ ہم پاکستان کی آرمی کے خلاف بات کرتے ہیں، جو کرتے ہیں انہیں کیا ہے. میں سمجھتا ہوں ان کو تھوڑا سا ذرا ایک سٹیپ آگے جانا چاہیے اور بہت سخت کنڈیم کرنا چاہیے ان لیڈران کو کہ جو پاکستان آرمی کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی کوشش کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور یہ کہا تھا کہ آپ لوگ تو آنے جانے والے ہیں، ہم یہاں پرماننٹ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ ذرا ان کا نام لے کے انہیں کہیں کہ اس قسم کی بات کرنے والا لیڈر جو ہے نا، اس کے ساتھ سختی سے نپٹنا چاہیے. میں بالکل ان کے ساتھ پوری طرح ایگری کرتا ہوں کہ ہر وہ شخص جس کے خلاف پورا ثبوت ہے کہ وہ 9 مئی میں ملوث تھا، اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. یہ میں بھی کہہ رہا ہوں، یہ عمران خان بھی کہہ رہا ہے، یہ ہمارے پارٹی کے ہر ایک شخص کہہ رہا ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے. اب بات آگے چلی جاتی ہے الیکشنز کی. دیکھیں، اس الیکشنز میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ بائسزم یا پریشر کسے کہتے ہیں. پریشر اسے کہتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کو اپنے کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیتے ہیں تو آپ کے کینڈیڈیٹس غائب ہو جاتے ہیں، پھر وہ کسی طریقے سے باہر نکلتے ہیں تو ان کے فارمز غائب ہو جاتے ہیں، پھر جب ان کے فارمز جمع کرنے کے لیے پروپوزل سیکنڈر ہوتے ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ کسی طرح واپس نکلتے ہیں، عدالت سے ہو کر نکلتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے فارمز کو انہوں نے وہ کر دیا، رد کر دیا ہے. پھر اس کے اوپر پھر کورٹس میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ٹھیک ہو گیا. آگے سے پتہ چلتا ہے جی کہ ان سے ہم لوگوں نے نشان ہی لے لیا ہے. اچھا، نشان کس بیسس پہ لے لیا؟ نشان اس بیسس پہ لے لیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوئی تھی، اور وہ الیکشن کمیشن کی بات کرتے ہیں. الیکشن کمیشن آرٹیکل 215 کے تحت، جو الیکشن ایکٹ کا جو ہے، اس کے تحت ان کا صرف یہ اختیار ہے کہ وہ پارٹی کو کہیں کہ ہمیں یہ کاغذات دے دو. ان کا یہ اختیار بالکل نہیں ہے. یہ جو انٹرا پارٹی جو الیکشن تھی، سر وہ اختیارات سے بات آگے بڑھ چکی ہے. اب اختیارات سے بات آگے بڑھ چکی ہے نا، اختیارات سے بات آگے بڑھ چکی ہے. محمد صاحب، اب تو اختیارات سے بات آگے بڑھ چکی ہے، انہوں نے کرنا تھا جو کر لیا. مجھے بتائیں، آپ لوگ بھی الیکشن کمیشن اختیارات سے آگے بات چلتی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس لیول پہ، دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس لیول پہ پریشر ہو رہا ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. میں نہ تو مجھے کبھی یاد پڑتا ہے کہ کسی اور کو، اس وقت آج صبح جب میں تقریباً 7:15 بجے اپنے گھر سے نکلا تھا تو اس وقت اسلام آباد کا ٹیمپریچر -0.5 تھا. اور آپ کو پتہ ہے عمران خان کو ان لوگوں نے کوئی سوائے کمبل کے کچھ نہیں دیا ہوا، کوئی ہیٹر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اس ایک -0.5 ڈگریز پہ بھی وہ اسی ایک کمبل پہ، اس نے کہا کہ مشکل ہے لیکن میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں. یہ لیڈرشپ ہوتی ہے، یہ وہ لیڈرشپ ہوتی ہے جو کھڑی ہوتی ہے، اپنے موقف پہ کھڑی ہوتی ہے. یہ وہ لیڈرشپ ہوتی ہے جو کہ ایک آئیڈیل لیڈرشپ ہوتی ہے، اس ملک کے لیے ہوتی ہے، کہ جو کہ سٹرونگ ہوتی ہے، جو کہ اپنے آنے والی نسلوں کو بتاتے ہیں کہ یار تم لوگوں نے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا، نہ تو سیلف ایگزائل میں جانا ہے، نہ تو کسی اسپتال میں ایڈمٹ ہونا ہے، نہ تم نے یہ کرنا ہے کہ بھئی ہم لوگ ڈیل کر کے باہر چلے جائیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ رائٹ اور رانگ، آپ اپنے موقف پہ کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس پہ ثابت قدم رہیں اور اس لحاظ سے آگے لے کر چلتے جائیں. تو اس وقت اگر آپ دیکھا جائے تو گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ کے پی میں ود ڈیو ریسپیکٹ نہ مولانا صاحب آنے والے ہیں، نہ وہ جو ایک جس کو آپ کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین جو خٹک صاحب نے بنایا ہوا ہے، نہ نون لیگ، نہ کوئی اور لیگ، نہ اے این پی. اس جگہ پہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اپنے مرتضی صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی وہ تھی گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے. اس دفعہ ہم ان کو ویٹنگ بھی نہیں کرنے دیں گے. اس دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری سیٹیں ہماری ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اوکے انشاءاللہ تعالیٰ. جی تنگی صاحب لاسٹ ورڈ. 10-15 زیادہ بھی ہوں گی جو دستور میں نہیں لکھی وہ بھی ہوں گی. یہ سنا ابھی میرے